बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान साहब के मतलब लंदन में बैठकर नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ कहा, यानी उन्होंने बड़ी डिटेल सारी उनके पस मंज़र और उनकी खिदमात और उन्होंने जो पाकिस्तान के अंदर किया वो गिनवाने के बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो हशर कर दिया गया है इमरान खान साहब के ज़रिए, या इमरान खान साहब ने जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, इसके बाद बनता तो ये है कि इमरान खान साहब को निशाने इबरत बना दिया जाए। नवाज शरीफ साहब का ये महज एक सियासी बयान नहीं है। आपको याद होगा उन्होंने पिछले दिनों जब लंदन में ही पाकिस्तान के या लंदन के सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए एक बार ये कहा था कि एहतसाब तो अब हम करेंगे और वो एहतसाब होगा जो असल एहतसाब होगा। मैंने तब भी कहा था कि अल्लाह ताला बचाए इमरान खान साहब को, और क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब किसी से हिसाब लेने पे आती है तो फिर वो उसको कई सालों तक बेगुनाह भी जेलों में भुगतना पड़ता है, और इमरान खान साहब तो बेगुनाह हैं भी नहीं। और फिर इमरान खान साहब ने जो इंतकामी कार्रवाइयाँ की हैं उनका हिसाब तो उनको देना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर कुछ और बताना चाह रहा हूँ कि अंदर खाते जो निशाने इबरत बनाने की तैयारी है वो सिर्फ इमरान खान साहब को नहीं, बहुत से और लोगों को भी है। और वो कौन से हैं? और वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस वक्त लंदन में बैठ के आखिर उनको क्या इस तरह की पड़ी थी, क्या ऐसी बात थी, कौन से ऐसे हंगामी किस्म के इकदामात करने थे जो उनको जाना पड़ा? तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ था जो उनको जाके लंदन में नवाज शरीफ साहब के साथ जाके डिस्कस करना पड़ा। और वो क्या था? वो था कि विल चेक करनी है कि हमारी तो विला मियाँ साहब तुसी साढ़े नाल खलोते हो, और क्या आपका मुसम्मम इरादा है कि अगर पाकिस्तान को एक मौका मिला है कि इसको पाकिस्तान के फरसूदा निज़ाम को, या जो एक प्रैक्टिस है गलत किस्म की कि जिसको चाहा उसे ओहदे पे बिठा दिया, जिसको चाहा उसको उल्टा लटका दिया, ये वाली जो है जो प्रैक्टिस है पाकिस्तान के अंदर, ये ख़त्म की जाए। और अगर एक मौका अच्छा मिल गया है, और वो मौका ज़ाहिर है कि वो पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से ही मिला है, पाकिस्तान की फ़ौज ने मतलब ये कह लें कि जो 74 साल जो भी एक्सरसाइज थी और जो भी था कि जी कि इसको ले आएँ, इसको रहने दें, इसका होना ज़रूरी है, इसका जाना ज़रूरी है, और ये कि पॉलिटिकल पार्टियां मैच्योर हो जाएं तो पाकिस्तान के कुछ तबकात के जनाब मफादात को ज़क पड़ती है, या पाकिस्तान के कुछ जो तनख्वाहदार तबका है उनके इक्तिसादी मसाइल पैदा हो जाते हैं। मैं बड़े ढके छुपे अल्फाज में ये वाली बात कर रहा हूँ। अगर उनसे किसी ने एक तरह से कह लें कि रिकनसाइल कर लिया है, कि सोच लिया है, कि नज़रसानी कर रहे हैं कि यार ये हम जो 74 साल से पाकिस्तान को जिस तरह चला रहे हैं 75 साल से, ये ठीक नहीं है, हमें थोड़ा सा कुछ और देखना होगा, हमें पाकिस्तान के दस्तूर के मुताबिक चलना होगा। तो अगर ये पाकिस्तान की सबसे ताकतवर तरीन जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसके अंदर ये सोच पैदा हुई है, तो फिर इससे फ़ायदा उठाया जाए। और वो फ़ायदा किस तरह उठाया जा सकता है? ये जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और नवाज शरीफ साहब उधर बैठ के मीटिंग्स कर रहे हैं, वो ख्याल ये किया जा रहा है, और वो बल्कि कह रहे हैं कि जी कि हमने जो COD था, यानी मिसाक जमहूरियत, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, उसकी जो वो आर्टिकल्स उसके जो जिन पर काम होना बाकी रह गया था, उन पर हम मज़ीद काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ेंगे या COD 2 लेके आएंगे। और वो जाहिर है कि वो पहले से बड़ा होगा। COD 2 क्या हो सकता है? अब मौलाना की भी पार्टी वहाँ पर पहुँच गई है, अब उससे बाहर तो एक ही पार्टी रहती है ना जी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो बेसिकली वो क्या है? अब सोचने वाली बात है कि वो कौन सी इस जो COD 2 होगा उसमें कौन से ऐसे काम किए जाएंगे, या जो COD में काम रह गए थे वो कौन से हैं। तो हुजूर आला वो जो काम है ना, वो है ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन। वो है कि एक ट्रुथ कमीशन बने, रिकन्सिलिएशन ना भी हो, बल्कि वो तो जब आप ट्रुथ बोलते हैं, आके सच बोलते हैं, तो फिर रिकन्सिलिएशन तो साथ में होती है। लेकिन ये बड़े दिल जिगरे का काम है। इसमें इब्तदा जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस को ही करनी पड़नी है। इसमें इब्तदा जो है वो, अब चूँकि हमारे यहाँ 71 से पहले के जो किरदार हैं वो उनमें से वो बेशतर नहीं हैं, तो फिर वो 90s के किरदार या 80s के किरदार हमारे साथ हैं, मौजूद हैं। और पाकिस्तान में उन सब किरदारों में, वो पॉलिटिकल हों नॉन पॉलिटिकल हों, उनके पास जो है वो मौका तो है, लेकिन क्या हौसला है?
اب یہ جو میرا خیال ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں پر گئے ہیں، وہ انہی باتوں کے اوپر ایک کہہ لیں کہ تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں کہ جی کہ اگر ہم نے یہ کرنا ہے، اور پھر جو اگر پاکستان کی فوج جو وہ اے پولیٹیکل ہوئی ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو غیر سیاسی کر لیا ہے، تو جو اب بھی الفاظ پر غور کیجیے گا، جو اب بھی پولیٹیکل ایلیمنٹس پائے جا رہے ہیں، ان کا کیا کرنا ہے؟ کیا جو نان پولیٹیکل فورسز ہیں یا جو اس وقت نان پولیٹیکل ہو چکی ہے، جو فوج کی جو کمانڈ ہے وہ غیر سیاسی ہو چکی ہے، اور اگر اس کے نیچے کہیں پر کسی لیول پر کوئی سیاست کر رہا ہے، کوئی سیاست ہو رہی ہے، اور پھر اس کے شواہد بھی اگر ملتے ہیں، تو پھر اس کا کیا کرنا ہے؟ تو یہ دو چار باتیں ہیں جو بڑی ٹیڑھی ہیں، اور پھر باقی وہ باتیں ہیں کہ جی کہ مطلب جو باقی 18ویں ترمیم انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ اس کے بعد بھی جو کچھ کام ٹیڑھ پن رہ گیا پاکستان کے سسٹم کے اندر وہ بھی دور کرنا ہے، وہ پھر لمبی باتیں ہیں، وہ بڑی ڈیٹیلنگ ان کی ہے کہ جو کہ اپائنٹمنٹ کس طرح جو پارلیمان کے ذریعے ہو، زیادہ پارلیمان کا رسوخ ہو، وہ ہو، اور بھی باقی معاملات ہیں، یا پاکستان کی جو کہہ لیں کہ مسلح افواج ہیں ان کا جو سٹرکچر ہے اس کو اوپر کی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں، تو اس پر غور ہو رہا ہوگا۔ لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت درپیش ہے وہ شہباز شریف صاحب کا تو میرا نہیں خیال کہ اتنا جگرا ہے کہ وہ جناب وہ جو اس وقت جو سپلائی آ رہی ہے نا وہ تاریں کاٹ دیں، وہ جو سپلائی اس ٹائم عمران خان صاحب کو پہنچ رہی ہے، اور جو سپلائی دے رہا ہے، جو کمک آ رہی ہے، اس کمک کا راستہ روکا جائے، وہ پاور سپلائی جو ہے وہ تاریں کاٹ دی جائیں، اور وہ میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ اس طرح کی چیزیں وہاں پر ہیں اور وہ ہو رہی ہیں، اس کے بغیر تو یہ والا کام ہو نہیں سکتا۔ باقی نواز شریف صاحب اگر کہہ رہے ہیں کہ جی کہ مطلب عمران خان صاحب کے باقی ماندہ جو واقعات گنوا رہے ہیں کہ جی کہ انہوں نے پاکستان میں اکانومی کا کیا حال کر دیا، معاشی حال کیا کر دیا، پاکستان کا سیاسی کیا حال کر دیا، پاکستان کے خارجہ معاملات کیا کر دیے، اب یہ ساری باتیں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر بھی، یہاں پر بھی، یہ تو لندن کی باتیں ہو رہی ہیں نا، یہاں پہ بھی یہی سوچا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کو کچھ قوتیں کس طرف لے کے جانا چاہ رہی ہیں۔ کیا پاکستان نے اس دنیا میں خلا میں رہنا ہے یا اس دنیا کے اندر رہنا ہے؟ آپ سب کے ساتھ اپنے تعلقات کشیدہ نہیں کر سکتے۔ یہ بات عمران خان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہیں، اور آج ان کی جو پولیٹیکل پارٹی یا ان کی جو کور کمیٹی کا بھی اجلاس تھا، وہاں پر بھی اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کرنی ہے، اور اس میں وہ کیا فیصلے کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات طے ہے، یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں نا جی، کہ عمران خان صاحب کے متعلق جو اس وقت پاکستان کی پولیٹیکل فورسز اور پاکستان کی دوسری جو حیثیتوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ جو سوچ رہے ہیں، وہ عمران خان صاحب کے خلاف تو نہیں کہنا چاہیے، عمران خان صاحب نے جو کیا کہتے ہیں بویا ہے وہی کاٹیں گے، تو اس پر کام اس وقت ہو رہا ہے۔ اور ابھی وہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے یہ قرآن میں بھی لکھا ہے، وہ حوالہ تھوڑے سے اس طرح کے آدمی ہیں وہ کہ جی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پورا حق آتا ہے اور پورا باطل جاتا ہے۔ ابھی تھوڑی چیزیں سامنے آئی ہیں، بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی، تو عید کے بعد کی ہماری اطلاعات ہیں کہ عید کے بعد اس طرح کے حالات پیدا ہو جانے ہیں کہ عمران خان صاحب کو قانون اپنے شکنجے میں لے گا، اور اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب کی سربراہی میں یا ان کی قیادت میں پاکستان کی وزارت داخلہ چیزوں کو انکوائر کرنا شروع کر دیا ہوا ہے انہوں نے، اور بہت سی جو معاملات ہیں فائلیں وہ کھل چکی ہیں، اور بہت سی بے ضابطگیاں عمران خان صاحب نے کی ہیں۔ یہ گھڑی، یہ ہار، یہ انگوٹھیاں، یہ تو وہ ہیں جو سرفس پر پڑی ہیں، جو سامنے پڑی ہوئی ہیں، اور یہ تو مطلب کہہ لیں کہ 2 اکتوبر کو یہ چیزیں سامنے آ گئی تھیں، پچھلے سال 2 اکتوبر کو چیزیں سامنے آ گئی تھیں، تو ابھی بہت سی چیزیں سامنے آنا باقی ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے اوپر نہ صرف مالی کرپشن کا معاملہ ہے، عمران خان صاحب کے اوپر جو اصل الزام ہے وہ پاکستان کی سلامتی کے اوپر حملہ آور ہونا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ اس کا بھی ان کو حساب دینا پڑنا ہے۔ اور یہ اگر بن جاتا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ جی کہ جو عمران خان صاحب کا مطالبہ ہے کہ جو کمیشن بنایا جائے، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور میری اطلاع کے مطابق جو حکومت ہے اس کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے اس طرح کا۔ یہ فیک خبریں چلا رہے ہیں نا جی، وہ اسد مجید صاحب نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اندر کی کہانی جب سامنے آئے گی تو عمران خان صاحب کے طوطے ضرور اڑیں گے۔
تو ایک تو یہ معاملہ ہے، اور دوسرا معاملہ جو ہے عمران خان صاحب کا وہ ہے مطلب ایک یونٹی آف کمانڈ کو سبوتاژ کرنے کی بھی ایک سازش کرنا، وہ بھی ان کے اوپر اس طرح کی چیزیں لگیں گی اور مقدمات چلنے ہیں. اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کے متعلق میں نے پہلے بھی جس طرح آپ کو کہا کہ نواز شریف صاحب اور جو بلاول بھٹو زرداری صاحب بیٹھ کے جو بات کر رہے ہیں کہ ان جیسوں کو تو نشان عبرت بنانا چاہیے، یہ خالی ہوا میں نہیں ہے، پوری پلاننگ ہو رہی ہے، پورا کام ہوگا. اور پھر جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے نا کہ جی کہ بس مقدمہ درج کر دیا گیا ہے، ثبوت مل نہیں رہے اور جناب بندہ اندر رگڑے کھا رہا ہے، پورے ثبوت پہلے اکٹھے کیے جائیں گے. اور یہ مصمم ارادہ ہے یہ اس وقت کی جو موجودہ حکومت ہے، اور یہ الیکشنوں سے پہلے یہ والا کام وہ انہوں نے کرنا ہے. اور دوسرا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پر کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے کہ جو عمران خان صاحب اس وقت راجہ سکندر سلطان صاحب کے اوپر یعنی کہ چیف الیکشن کمشنر کے اوپر حملہ آور ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے 30 دن کی مہلت دی ہے وہ ان کی پارٹی نے اور انہوں نے خود نااہل ہونا ہی ہونا ہے کہ کس طرح انہوں نے فارن فنڈنگ بھی کن سے، یہ تو کہتے ہیں نا کہ جی جو بیرون ملک پاکستانی مقیم ہیں ہم نے ان سے لی، بھائی جان اسرائیلی شہری انڈین امریکنز وہ پاکستان میں سیاست کرنے والے عمران خان صاحب کو فنڈ دے رہے ہیں، اور پھر وہ جو فنڈ دیتے ہیں وہ اپنا بھی کوئی نہ کوئی ایجنڈا پورا کرواتے ہیں. اور اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ کم از کم انڈیا کا ایجنڈا تو پورا کر رہے ہیں. اور وہ میجر گروواریہ اس طرح کر کے نام ہے ان کا، وہ کلپ آپ میں چاہوں گا کہ وہ لگا دیں پروڈیوسر صاحب کہ وہ کس طرح کر کے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان تو ہمارا کام کر رہا ہے. یہ سنیں. عمران خان تو ہمارا کام کر رہا ہے، بنا گولی چلائے پاکستانی عوام پاکستانی فوج کو پاکستان کے اندر گالی دے رہی ہے. ہندوستان 1000 کروڑ روپے خرچ کر لیتا کہ ہندوستان نے کروا پاتا؟ نہیں کروا پاتا پاکستان کے. اور جو آدمی گالیاں دلوا رہا ہے وہ جو بندہ ہے نا اس کے خلاف انڈیا. ارے عمران خان ہمارا سب سے اچھا دوست ہے. تو وہ آپ نے یہ سن لیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہم تو جا کے پاکستان کی فوج کے ساتھ نہیں لڑ سکتے نا. اب عمران خان صاحب ہمارا یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ جنرل باجوہ ہو، پاکستان کی آرمی ہو، اس کے خلاف سڑکوں کے اوپر نعرے لگ رہے ہیں ڈی ایچ اے نہیں پاکستان بنائیں گے، جنرل باجوہ ہیز ٹو گو، پتہ نہیں کون کون سے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کی فوج کے کپڑے پھاڑنے کے اوپر پاکستان کے عوام آگے ہیں. تو یہ کام جو ہے کر رہے ہیں عمران خان صاحب، یہ انہی کے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں عمران خان ہمارا کام کر رہا ہے، وہ ہمارا دوست ہے. تو یہ وہ جرائم ہیں جو جب آپ فارن فنڈنگ لے کے پیسے لے کے آپ کریں گے، اور پھر بڑے جس کو کہتے ہیں نا باریک انداز میں، بڑا جو کہتے ہیں نا آپ دوست کی طرح آپ چل رہے ہیں نیچے یعنی اندروں اندری، جس کو اس کو منافقت ہی کہتے ہیں. تو عمران خان صاحب کو ان سارے حسابوں کا جواب دینا ہے، اور جب یہ جواب دینے پڑیں گے تو پھر یہ نشان عبرت ہی بنیں گے. یہی جو ہے وہ پاکستان کی الیکٹڈ جو کہہ لیں کہ گورنمنٹ ہے وہ کہہ لیں، یا جو اس وقت لیڈرشپ ہے پولیٹیکل لیڈرشپ وہ بھی، اور پاکستان کی غیر سیاسی حقیقتیں بھی، وہ یہی چاہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کو جو مذاق بنا کے رکھ دیا، اب اس کا حساب ان کو دینا پڑے گا. تو عید کے بعد عمران خان صاحب قریب قیاس ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی مقدمے میں، اور وہ مقدمہ بڑے جس کو ہم کہتے ہیں ثبوتوں کے ساتھ ہوگا، اور سزا بھی ہوگی اور جلد ہوگی، اسپیڈی جسٹس ہوگا. اور یہ سارے کام جو ہیں وہ اگلے انتخابات سے پہلے یہ ہونے ہیں. اور یہ میں ویسے آپ کو اندر کی خبر بتا رہا ہوں، تو باقی جو ہے وہ دیکھتے جائیں کہ ہوتا کیا ہے. کیونکہ عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا ہے پاکستان کے ساتھ یہ ناقابل معافی جرائم ہیں، اور اس میں جو بھی شریک ہے وہ اس کو بھی اس کا جواب دینا پڑے گا. میں عمران خان صاحب کو جو غیر سیاسی قوتوں کی طرف سے جو سپورٹ ہے میں اس طرف اشارہ کر رہا ہوں، جو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو بھی اس کا حساب دینا پڑے گا، ان کے خلاف بھی کارروائی ممکن ہے اور بہت جلد. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.